Assalamualaikum dear reader and listeners. उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मन रक्सम तन रक्सम बाय निशा उमर अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मैं आप लोगों की ढेर सारे रिक्वेस्ट के बाद इसको रीड कर रही हूँ। मुझे पता नहीं था ये इतना बोल्ड नॉवल है, तो मैं बोल्ड सीन से है कोशिश करूँगी कि रीड नहीं करूँ, तो वो आप लोग खुद रीड कर लेना। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। आप इसे अब क्यों छोड़ेंगे? आपकी हसरतें ज़ुबान सँभाल कर बात करो ज़ुहा। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कौन गलत है, कौन ठीक है। तुम्हारी माँ मेरे साथ खुद ही नहीं रहना चाहती थी, वरना इतना अरसा मैंने इसे कुछ नहीं कहा। अपनी मर्ज़ी से आई और गई। मेरे सामने ज़्यादा ज़ुबान दराज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी जगह से उठते ज़ब्त से बोला। मेरी तो आपको अब ज़ुबान दराज़ी ही लगेगी। आपको तो इतनी उम्र में एक जवान लड़की जो मिल गई है। ज़ोहा लब भींचते हाथ हवा में उठा के सावरी ने उठते इसे थामा। सालार की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। इस लड़की से कहो अभी सामान उठाए और चली जाए अपने माँ के पास। अभी प्लीज नहीं। सावरी जैसे इसके साथ चिपक सी गई थी। उसका मजबूत हाथ अपने कपकपाते हाथों में लिया। वो सहमी। इतने बुरे हालात बन गए थे इसकी वजह से कि एक बाप को बेटी पर हाथ उठाना पड़ गया था। अभी तो वो इसने सालार के साथ ताल्लुक बनाया था। वो टूटने के दहाने पर क्यों खड़ा था, कर दिया गया था। वाह बाबा, आज तो आपने इसके पीछे अपनी बेटी पर हाथ। शट अप ज़ोहा। सालार ने सावरी का बाजू झटकते ज़ोहा को कहर भरी नजरों से देखा। अपना सामान उठाओ और बेशक चली जाओ माँ के पास। देखता हूँ मैं कितने दिन वो तुम्हें साथ रखेगी। सालार ने जब्त से इसे देखा, जिसे बचपन से लेकर अब तक कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज वो कुछ महीनों के बदले इस औरत के लिए छोड़कर जा रही थी, जिसकी ख्वाहिश को मुंह से अदा होने से पहले पूरी करता था। आज वो उसके सामने खड़ी थी। इसे अफसोस था अपनी तरबियत पर। ज़ोहा की आंखों में जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। एक हकारत भरी नजर सावरी पर डालते वो वहां से चली गई। सालार गुस्से से मुठियां भींचते अपने रूम में वापस चला गया। सावरी वहीं अकेली खड़ी थी। ज़ोहा इसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? इनमें तो इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सादार के अलावा इसके पास और सहारा नहीं था। अगर वो छूट गया तो वो कहाँ जाएगी? आंखें रगड़ते वहीं वापस बैठ गई। गड़बड़ परसों रात से शुरू हुई थी। शुरू से ही गलती इसकी थी। क्या था वो सालार के रोए ना जाती। गाल टेबल पर टिकाते खुद को कोसा। कुछ देर गुजरी थी कि ज़ोहा अपना सूटकेस घसीटते अपने रूम से बाहर निकली। इसे ऐसे देख के तंजिया हंसी। सावरी इसे देख कर खड़ी हुई। ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है सावरी। तुम जो चाहती हो वो हो रहा है। रहो बाबा के साथ, घर में अकेली राज करो। जब दिल करे मेरे बाबा का इस्तेमाल करो। जोहा सावरी ने बेचैनी से इसे रोका। वो ऐसी बात क्यों करती थी? वो हबी का इस्तेमाल क्यों करेगी भला? क्यों? अब सच सुना नहीं जा रहा था। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। प्लीज तुम मत जाओ। जुबान लड़खड़ाई। सांस के जरिए आती जाती हवा का लेवल खराब हो रहा था। बस बस, मेरे सामने ये बेचारा बनने का नाटक ना ही करो तो बेहतर है। अच्छे से समझती हूँ तुम्हें। प्लीज जोहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा जैसा तुम सोच रही हो। मैं तो तुम क्या? वो चीख पड़ी। क्या आखिर तुम क्या चाहती हो? हमें समझाओ। पहले भाई को निकलवाया, फिर मम्मा, और अब मैं जा रही हूँ सिर्फ तुम्हारी। ये क्या कह रही हो? इन बातों से सावरी का पूरा जिस्म लरस गया। वो इतनी घटिया नहीं थी जितना इसे समझा जा रहा था। मुबारक हो तुम्हें, तुम जीत गई। इसे नफरत से देखते बाहर की जानिब बढ़ी। जोहा इससे पहले कि वो लिविंग रूम का दरवाजा अबूर करती इसे रोका। तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। खुद को मजबूत करते इसे देखा। सांस बेहंगम थी। बस रहने दो, प्लीज प्लीज जोहा, हबी को हर्ट होगा। आंखें बंद करते इसने गहरा सांस लिया। इसकी सांसें उखड़ रही थी। ठीक है, निकलो फिर। जोहा के दिमाग में जाने क्या आया था कि फौरन वापस पलट आई।
ماما میں چاہتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس پلٹتے اپنے روم میں آئی۔ سالار کا دیا ہوا لاکٹ اٹھایا جس پہ ساوری سالار ایک ساتھ لکھا تھا۔ لاکٹ کو چومتے اس کا دل کیا، وہ چیخ چیخ کر روئی۔ اس کا ٹھکانا کوئی نہیں تھا۔ لاکٹ اٹھاتے وہ باہر آئی، اسے یاد ہی نہیں تھا کہ انہیلر بھی اٹھانا ہے۔ زوہا وہیں کھڑی تھی، اسے خالی آتا دیکھ کے استزائیہ دیکھ کر۔ ارادہ بدل گیا کیا؟ نہیں، میں کچھ نہیں لے کر جا رہی، پلیز ابھی کا خیال رکھنا۔ دل ڈول رہا تھا لیکن وہ اپنی وجہ سے بیٹی اور باپ کا رشتہ نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کسی نے اسے نہیں روکا۔ مین گیٹ عبور کرتے ایک بار پلٹ کر گھر کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ کا لاکٹ تھا، جسے مٹھی میں دبائے وہ نکل تو آئی تھی، اب آگے کہاں جانا تھا اسے معلوم نہیں تھا۔ سالار باہر سے بے خبر اپنے اسٹڈی روم میں اسموکنگ کر رہا تھا جب اس کے موبائل میں بیپ ہوئی۔ غیر ارادی طور پر نظر اسکرین پر پڑے تو دل ساکت ہوا۔ ڈائمنڈ کا نیکلس جو اس نے ساوری کو دیا تھا، اس کے اندر جی پی ایس لگا تھا۔ گیٹ کے باہر نکلتے ہی اس کا نوٹیفیکیشن اسے موبائل پر ملا۔ اٹھ کے ٹیرس پر آیا، سامنے گیٹ کے پار اسے ساوری نظر آئی۔ وہ کیوں باہر نکلی تھی؟ وہ بھی لاکٹ لے کے۔ سگریٹ انگلیوں میں دبائے وہ باہر لپکا۔ زوہا اپنے روم میں داخل ہو رہی تھی، کہیں زوہا کی جگہ ساوری دماغ میں کلک ہوا۔ قدموں میں اور تیزی آئی، چند سیکنڈ میں وہ ساوری کے سر پر تھا۔ کہاں؟ اسے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ اسے یوں دیکھ کر ساوری کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہیں نہیں۔ تیز تیز سانس لیتے اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ ساوری؟ سالار اس کی حالت دیکھتے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی تھی، جلدی سے اسے بازوؤں میں تھامے اندر کی طرف بھاگا۔ زوہا، ساوری کا انہیلر لے کر آؤ، چیختے زوہا کو پکارا۔ وہ ابھی روم میں جا کے بیٹھی بھی نہیں تھی کہ تیزی سے باہر نکلی۔ کیا ہوا بابا؟ ساری ناراضگی جھاگ کی طرح بیٹھی۔ ساوری کا انہیلر، اسے صوفے پر ڈالتے وہ خود ہی بھاگ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف ان سے انہیلر اٹھایا، اس کے ہونٹوں سے لگاتے پمپ کیا۔ ساوری نے 2 جھٹکے لیتے بند ہوتی سانسوں کو دوبارہ بحال کیا۔ آنکھیں نیموا تھی جب دماغ گہرے اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ سالار کی آنکھیں اذیت سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ساوری کے ہونٹوں سے زیادہ اس کا دل نیلا پڑا تھا، جیسے اس کی یہ بیماری کسی دن سالار کی جان لے لیتی۔ زوہا پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساوری ہوش و حواس سے بیگانی پڑی تھی لیکن سانس نارمل تھا۔ سالار نے زوہا سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی، نہ پوچھا تھا وہ کیوں رک گئی تھی اور ساوری کیوں جا رہی تھی۔ اس کا دل پھٹ جاتا، سچائی جان گئی۔ اس لڑکی نے تو اسے محبت کرنا سکھایا تھا، ورنہ وہ کب کسی سے سیدھے منہ بات کرتا تھا۔ اس کی زندگی بس چند لوگوں کا محور تھی، اگر ان میں سے ایک بھی نکلتا تو دائرہ خراب ہو جاتا۔ اس دائرے کا سب سے مضبوط حصہ ساوری تھی، جو بس ذرا سا ہلی تھی اور سالار کا دل دھڑکنا چھوڑ گیا تھا۔ بابا سوری۔ کافی دیر بعد زوہا کی آواز آئی تو شہد رنگ آنکھوں نے نمی واپس دھکیلی۔ اسے زوہا کا انداز تکلیف دیتا تھا جب وہ ساوری کے لیے ایسے بیہیو کرتی تھی۔ سالار نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے ساوری کو دیکھتا رہا۔ مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ ساوری خود آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتی تھی۔ زوہا کو لگا اگر اس نے سچ بتایا تو اس کا باپ اسے اور زیادہ نفرت کرنے لگے گا، لیکن اس کی بات پر سالار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبایا۔ ساوری کو چھوڑنا چاہتی ہے، سالار کے دماغ نے دوبارہ فکرہ دہرایا۔ میں جا رہی تھی لیکن اس نے روک لیا، ورنہ زوہا چلی جاؤ یہاں سے۔ سالار کا دماغ اور کچھ سننا چاہتا ہی نہیں تھا۔ ساوری ان دونوں سے بے خبر ابھی تک بے ہوش تھی۔ سالار اسے وہیں چھوڑ کے واپس روم میں چلا آیا۔ اسے سب اسے مجبور کر رہے تھے، اس لیے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ دل نے ساوری کی طرف داری کی تو اس نے مقام دل پر ہاتھ رکھتے ہتھیلی مسلی۔ باہر ساوری کو جب ہوش آیا تو وہ صوفے پر پڑی تھی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ آنکھیں کھولتے دوبارہ بند کرتے دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں بس یہی تھا، وہ وہاں کیوں آئی تھی اور کیسے آئی تھی۔ اٹھ گئی ہو تم؟ زوہا شاید پانی لینے کے لیے باہر نکلی تھی۔ اسے جاگتے دیکھ اس کے پاس آتے مسکرائی۔ ہاں، مجھے کیا ہوا تھا؟ اٹھ کے بیٹھتے پوچھا، پھر ایک دم جیسے پوری فلم دماغ میں گھوم گئی۔ وہ تو گھر چھوڑ کے جا رہی تھی۔ آ گیا یاد۔ زوہا اس کے ایکسپریشن سے اندازہ لگاتے بولی تو ساوری کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ سالار کو کیسے پتا چلا وہ جا رہی ہے؟ کہیں زوہا نے تو آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ابھی کو تم نے بتایا ہے؟
اپنے شک کو دور کرنے کے لیے فوراً پوچھا، نہیں تو؟ مجھے لگا تم نے خود انہیں۔ جی نہیں۔ ساوری پریشانی سے کھڑی ہوئی، میں جا رہی ہوں، پلیز مت بتانا انہیں۔ اپنا دوپٹہ اٹھاتے، جوتے اڑیستے سالار کب پیچھے آ کے کھڑا ہوا تھا اسے معلوم نہیں تھا۔ میں نہیں رہوں گی کت کے ساتھ۔ دوپٹہ لپیٹتے وہ واپس پلٹی اور وہیں دم بخود رہ گئی۔ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ سالار جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں پیلے ڈورے اس کے ٹھیک نہ ہونے کا پتہ دیتے تھے۔ تم مجھے چھوڑ رہی ہو ساوری؟ 2 قدم آگے آتے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ زوہا ایک طرف کھڑی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساوری کچھ نہیں بولی، بس سر جھکائے کھڑی رہی۔ تم مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہو ساوری؟ اس کا چہرہ انگلیوں سے اٹھاتے لفظوں پہ زور دیا۔ ساوری کا چہرہ تو اٹھ گیا تھا پر آنکھیں ہنوز جھکی تھی۔ خاموشی آدھا اقرار ہوتی ہے بابا، وہ آپ کا دل۔ چپ رہو زوہا۔ قہر بھری نظر زوہا پر ڈالی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں چھوڑ دوں گا، بس شرط ہے کہ تم اپنی زبان سے کہو۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول ساوری کہ تم سالار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم اپنے حبیب جان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یقین مانو وجہ نہیں پوچھوں گا، بس تمہاری خواہش کا احترام کروں گا۔ دوسرا ہاتھ بھی پاکٹ سے نکالتے اس کے ہاتھ پکڑا۔ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی، دل کر لایا، میں تو بس آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں حبیب جان، پر میری وجہ سے آپ کے باقی رشتے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ میرے لیے میں کیسے سب قربان ہونے دو؟ نظریں جھکائے سوچا لیکن بولا کچھ نہیں۔ سالار اس کے لفظوں کا منتظر تھا۔ صافی بولو۔ ان کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ میں آپ کو کچھ چھوڑنا نہیں چاہتی۔ آنکھیں کھولتے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ سرمئی آنکھیں نم تھی۔ وہ اس نمی کی وجہ یا تو اپنا دل تکلیف میں تھا یا سالار کا درد اسے تکلیف دیتا تھا۔ دونوں صورتوں میں وہ اسی کی تھی۔ جسے اس کی تکلیف سے تکلیف ہو رہی تھی وہ اسے کیسے دور رہ سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، تمہارے حبیب جان نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا، وہ سمجھ بھی رہا تھا اچھے سے ساوری جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی آنکھیں چیخ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن کیوں یہ سب کر رہی تھی؟ نہیں جانتا تھا۔ اپنی پیکنگ کر لو، میں تمہارے بابا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ساوری نے اذیت کی شدت سے لب بھینچے، محض سر ہلایا۔ وہ اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ سالار کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ دوبارہ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے زوہا کا چہرہ دیکھا جو انجانی خوشی سے چمک رہا تھا۔ روم کے آگے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے بابا کے گھر نہیں جانا، بابا کے پاس جانا ہے۔ شدت سے اپنے بالوں کو نوچتے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے تو کسی کا کچھ نہیں کہا تھا، پھر کیوں ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اسے سب کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ کتنی دیر وہ وہاں بیٹھی روتی رہی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو تیزی سے سیدھی ہوئی۔ سالار اندر داخل ہوا تو اسے اس حالت میں دیکھ کر دل اذیت سے سکڑ گیا۔ پیکنگ کر لی؟ اسے دیکھتے پوچھا جو نظریں زمین پر گاڑے کھڑی تھی۔ ساوری؟ سالار اس کے پاس آتے کندھوں سے تھاما، آواز میں انتہا کی بے بسی تھی۔ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ اس کے بالوں کو دیکھتے سوال کیا۔ ساوری کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے پاس کھڑا اسے پوچھ رہا تھا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جو تھا وہ شاید سالار سمجھ نہ پاتا۔ میں بس آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، سر جھکے سر کے ساتھ کہا۔ کیوں؟ وہ وہی تو پوچھ رہا تھا، کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ کیونکہ آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں اور پتہ نہیں کب آپ مر جاؤ۔ سالار نے کمال ضبط سے اس کی بات کاٹی۔ تم اکیلی رہ جاؤ اس سے پہلے اپنے لیے کوئی سہارا ڈھونڈنا چاہتی ہو۔ سامنے محض سر جھکانے کے اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ سالار کو اس کی خاموشی کھل رہی تھی۔ جواب دو، اس کے کندھوں پر گرفت سخت کرتے جھٹکا دیا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سوجی ہوئی آنکھوں میں بہتا پانی جیسے سالار کا دل بہا کے لے گیا۔ میں جانتا ہوں تم یہ سب زوہا کے لیے کر رہی ہو، اگر تم ایسے ہی کرتی رہی تو تمہیں کھا جائے گی۔ سالار کو ایک دم اس کے آنسوؤں پر غصہ آیا۔ جبڑے بھیجتے اشتعال سے اسے گھورا۔
نہیں کر رہی اس لیے اچھا، تو پھر وہ جا رہی تھی نا، تمہیں کیوں شوق چڑھ گیا اچانک؟ وہ الگ بات ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ جلدی سے جھوٹ بولتے ہوئے خود کو اسے چھڑوایا۔ دل پکڑے جانے پر دھڑ 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 دھڑانے لگا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا ایسی بکواس نہیں سنوں گا۔ اس کا چہرہ دبوچتے کمر سے پکڑتے اوپر اٹھایا۔ مجھے چھوڑ کے جانے کی کوئی بھی وجہ استعمال کر سکتی ہو، لیکن سوچنا بھی مت میں تمہارے کسی کچھ لگتے کی وجہ سے چھوڑ دوں گا۔ سرد آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے وہ دھاڑا۔ اس کے انداز پہ ساوری کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ کب کپاتا وجود اسی دشمن جاں کے سہارے اٹھا ٹھہرا ہوا تھا۔ تم پہ، تمہارے دل پہ، تمہارے پورے وجود پہ صرف میرا حق ہے، سمجھی؟ صرف سالار خان کا حق، اور میں اپنا حق کبھی کسی کو نہیں دیتا۔ اس کی گرفت کی سختی کی وجہ سے ساوری کو لگا اس کے جبڑے ٹوٹ جائیں گے۔ آنکھیں ابلنے کو تھی جب سالار نے جھکتے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بے چینی میں اس کا کالر تھاما۔ میں تم پر اپنے نام کی مہر لگا چکا ہوں۔ اس کی سانسیں اکھڑنے سے پہلے چھوڑ دیا۔ یاد رکھنا، تم میرے علاوہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اسے وارننگ دیتے لیلا چھوڑ دیا۔ اس کے سہارے کھڑے ساوری کا جسم جیسے تھکاوٹ سے چور ہو گیا تھا۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ چلو، سالار نے اسے اس کی کلائی سے مضبوط ہاتھ میں تھماتے اپنے آگے لگایا۔ مجھے نہیں جانا۔ اس کے لب پھڑ پڑائے، لیکن سالار نے سنا کہاں تھا، اس لیے پہلے اپنے روم میں آیا اور اپنا پیک کیا ہوا سامان دوسرے ہاتھ میں پکڑا۔ آپ کہاں؟ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جہاں تم جاؤ گی میں بھی وہیں جاؤں گا۔ اپنی چیزیں اٹھاتے کچھ اسے پکڑائی۔ ساوری کا ایک ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ بیگ اٹھاتے وہ اس کے ساتھ روم سے نکلا۔ ایک بار وہ اس کے ساتھ آئی اور ایک بار سالار اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ حبی، زوہا کیا سوچے گی؟ اسے لگے گا میں آپ کو اپنے ساتھ لے گئی ہوں۔ ہاں تو؟ سالار نے اسے گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ میں نہیں جا رہی۔ جا رہی ہوں اب تم۔ سالار نے اس کا بازو چھوڑنے کے بجائے اور سختی سے تھاما۔ مجھے نہیں جانا آپ کو چھوڑ کے۔ سالار اس کی گرفت سے عاجز ہوتے چیخ پڑے۔ باہر سے آتی آواز میں زوہا باہر آئی۔ کیا ہوا بابا؟ انہیں ایسے ایک دوسرے سے کھلتے دیکھ وہ اندر تک جھل گئی تھی۔ کچھ نہیں، آپ کہہ رہی ہیں نہیں جانا، لیکن اب میں اسے چھوڑ کر ہی آؤں گا، چاہے مجھے 10 دن کیوں نہ لگ جائے۔ اسے گھورتے سختی سے جھٹکا۔ ساوری کا دل حلق میں آیا تھا۔ اب وہ ضد کر رہا تھا، جبکہ ساوری نے اسے کہہ تو دیا تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتی، پر سالار اس کے ساتھ اب زبردستی کیوں کر رہا تھا؟ زوہا کا دل خوشی سے اچھلنے کو کر رہا تھا۔ جو ہی سالار اسے لے کر باہر نکلا، وہ ہوا میں ہاتھ پھیلاتے خوشی سے گھوم گئی۔ پہلا سٹیپ تو ہو گیا، اب بھائی کو بلانا ہے، پھر ماما واپس آئیں گے اس گھر میں، ہم سب ساتھ خوش رہیں گے۔ کائی ساوری کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ خوشی سے سوچتے وہ مسلسل گول گول گھوم رہی تھی، پھر چکرا کے صوفے پر گر گئی۔ خود کو ڈھیلا چھوڑتے سکون کا سانس لیا، جسے 5 سال بعد آزادی ملی ہو۔ گاڑی میں سامان رکھتے رکھتے اسے پچھلے سیٹ پہ دھکیلا۔ سفید ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں دوپٹہ گلے میں ڈالے چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، اوپر سے شولڈر کٹ بال اور روئی نم آنکھیں۔ حبیب معاف کر دیں پلیز، مجھے نہیں جانا آپ کو چھوڑ کے۔ تیزی سے شیشے سے سر باہر نکالتے اسے رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ سالار سنجیدگی سے گھوم کے فرنٹ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ساوری شیشے سے اندر ہوتے اس کی سیٹ کے پیچھے، پھر آگے کو ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ مجھے نہیں جانا پلیز، پلیز کچھ تو کہیں۔ روحانسی ہوئی۔ ساوری، میں ڈرائیو کر رہا ہوں نا۔ سالار نے اسے ڈپٹا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، نہیں تو میں تنگ کروں گی۔ اس کے کندھے پر زور دیتے وہ جو ہی آگے جھکی، سالار اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی گود میں گھسیٹا۔ پھر کہو گے مجھے چھوڑنا ہے۔ اس کی کمر پر انگلیوں کی گرفت سخت ہوئی تو ساوری نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہ کبھی بڑا بننے کی کوشش کرنی ہے، دباؤ تھوڑا اور بڑھایا۔ اوکے نہیں کرتی، آئندہ ایسا کچھ ہوا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے باور کروایا۔ سامنے دیکھے، وہ لوگ گھر کی ہی سڑک پر تھے، ارے جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں سنجیدہ ہوں ساوری، اگر تم نے دوبارہ ایسا سوچا بھی تو تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ کمر پر ہتھیلی رکھ کرتے جیسے درد زائل کرنے کی کوشش کی۔ اب اتنا ظلم کریں گے ننھی سی جان پہ؟ ساوری کا سر اس کی گود میں تھا،
مذاق نہیں، 22 سال بڑے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت روب جھاڑتے رہیں گے۔ اس کے بار بار ڈانٹنے پر ساوری اٹھ کے سیدھی ہوئی۔ 22 سال چھوٹے ہونے کے باوجود مجال ہے کہ تم میرے روب میں آ جاؤ، اسی کے انداز میں کہتے ہوئے ناک چڑھائی۔ میں سیریس ہوں ابھی۔ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے دیکھا تو سالار بھی ساختہ انڈانے والی مسکراہٹ چھپا گیا۔ ویسے کہاں چھوڑنے جا رہے ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ساوری نے دوبارہ مخاطب کیا۔ تربیلا۔ وہاں کیوں؟ گاؤں میں۔ مجھے نہیں جانا وہاں۔ وہاں کیا کروں گی؟ کچھ نہیں، اپنے ساس سسر کے ساتھ رہنا، انجوائے کرنا۔ کچھ دن ان مسئلوں سے بھی جان چھوٹے گی۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی ساتھ رہیں گے نا؟ بیلٹ لگاتے اسے دیکھا۔ نہیں، میں واپس آ جاؤں گا۔ 2 گھنٹے کا سفر تھا۔ کیوں؟ مجھے نہیں پتا۔ آپ بھی وہاں رہیں گے۔ ساوری، ہر بات پہ ضد مت کرنا شروع کر دیا کرو۔ میں یہاں فری نہیں ہوتا، کام کرتا ہوں، کام کر کے کیا کرنا ہے، کچھ دن میرے ساتھ رہ لیں۔ گاؤں میں وہاں بور ہو جاؤں گی۔ تمہارے خرچے کون اٹھائے گا؟ یہ جو ہر ہفتے لذیذہ کھیر کے ڈبے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کر کے کرکرے اور چاکلیٹس، تمہارا میک اپ الگ، یہ سب لانے کے لیے پیسے اور پیسے کمانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے اخراجات تو رکیں گے نہیں۔ تفصیل سے اسے سنائیں۔ ساوری اسے تحمل سے سن رہی تھی۔ ہاں، اور ایک دن آپ کو میرے لیے جائیداد بیچنی پڑ جائے گی۔ تپے ہوئے انداز میں مسکرائے۔ تمہارے لذیذہ کھیر کے ڈبوں کے لیے بیچ ہی دوں گا۔ ویری فنی۔ ساوری نے منہ ٹیڑھا کیا۔ سچ میں ٹرن لیتے سالار نے سامنے دیکھا۔ ساوری کے سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ نے بات بدل دی، لیکن آپ کو واپس نہیں آنے دوں گی، بتا رہی ہوں میں۔ تم وہاں کم سے کم 3-4 ماہ تو رہو گے، اور اتنا عرصہ میں نہیں رہ سکتا۔ حبی، وہ خفگی سے اس کی طرف رخ موڑتے چیخی۔ میں ابھی آپ کے ساتھ ہی واپس آؤں گی، دیکھنا آپ۔ سالار رہا تھا۔ وہاں زوہا اکیلی ہے، تو میں کیا کروں؟ جتنا اچھا وہ میرے بارے میں سوچتی ہے، میں بھی اس کے بارے میں اب ویسا ہی سوچوں گی۔ گردن اکڑائی۔ تو پہلے منہ اٹھا کے باہر کیوں چلی گئی تھی؟ اگر مجھے پتا نہ چلتا اور تمہارے پیچھے نہ جاتا تو ابھی تمہارا جنازہ اٹھا رہا ہوتا۔ مار دے، اتنی سڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں تو توبہ۔ ساوری نے گردن جھٹکی۔ تم حرکتیں بھی تو ایسی کرتی ہو۔ میں چھوٹی بھی ہوں نا، جذباتی ہوں۔ یہ جذبات کبھی روم میں نہیں دکھائے۔ سالار نے پینترا بدلا۔ مطلب وہ جو پوری سپیڈ سے اس کے ساتھ بحث کر رہی تھی، ایک دن زبان لڑکھڑائی۔ اس دن کے لمحات ابھی بھی پورے بدن پر تازہ تھے جیسے۔ مطلب کبھی مجھے خوش بھی کر دیا کرو۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا، ورنہ اس کے چہرے کے بھائی رنگ اسے محوت کر دیتے۔ کافی دیر تک جب جواب نہ آیا تو اسے دیکھا۔ وہ سرخ گلال ہوتے سمٹ رہی تھی۔ ملائکہ اور اس میں یہی تو فرق تھا۔ وہ بہت بولڈ قسم کی تھی، شاید آزاد معاشرے کی تربیت کا اثر تھا، اور ساوری کی تربیت تو اس نے خود کی تھی۔ شاید وہ پہلا شوہر تھا جس نے اپنی بیوی کی تربیت اس کے بچپن کے زمانے سے کی تھی۔ جب اسے ماں اور باپ کی ضرورت تھی، تب اس کے سر پہ اس کے حبی جان کا سایہ تھا۔ باقی کا رستہ ساوری زیر رو رہی تھی۔ کیا پتا سالار پھر کوئی ایسی بات نہ کر دے۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہی ساوری کی ایکسائٹمنٹ بڑھ گئی تھی۔ کچی پکی سڑک کے دونوں اطراف کھیت تھے، اور دور سے نظر آتے اونچے نیچے پہاڑ منظر کو حسین بنا رہے تھے۔ گاڑی کے شیشے کھول دے، باہر دیکھتے ہیں، ساوری نے سالار کو کہا۔ ہوا برداشت کر لو گی تو کھول دیتا ہوں۔ اس کی طرف سے تھوڑا شیشہ کھولا۔ ساوری ایک دم ہوا اندر آنے سے ذرا پیچھے ہوئی، جسے ساری ہوا ناک میں ہی گھسی تھی۔ نارمل ہونے میں چند لمحے لگے تھے۔ سالار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بس آگے 2 منٹ کا ہی سفر تھا۔ آپ نے بھی یہی رہنا ہے۔ گاڑی گیٹ کے سامنے رکی تو ساوری نے اسے باور کروایا۔ سالار کوئی جواب دیے بنا اتر گیا۔ ساوری بھی اپنی طرف سے دروازہ کھولتے باہر آئی۔ سامنے گھر کی ایک عورت بچے کو ڈانٹتے اسے گھر لے جا رہی تھی۔ حبی، ساوری سالار کے قریب آئے، وہ سامان نکال رہا تھا۔ یہ پکڑو۔ یہ اپنی پاکٹ سے اس کا انہیلر نکال کے دیا۔ او تھینک یو۔ پکڑتے کسیانی ہوئی۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ بیل بجاؤ۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ سالار نے اسے بھگایا۔ وہ سر ہلاتے دوسری طرف مڑ گئی تو سالار نے سوٹ کیس کی زپ کھولتے اس میں سے باقی 2 انہیلر ٹھوسے۔ تب تک گارڈ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سلام صاحب۔ کسی دیکھ کے مسکراتے سلام لینے کے لیے آگے بڑھا۔ سالار نے بھی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ کیسے ہیں لالا؟
مسافہ کرتے سالار نے اس سے پوچھا۔ جی اللہ کا کرم ہے۔ اس کا سامان پکڑتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ صابری اندر داخل ہوئی تو سالار نے لالا کو گاڑی اندر لانے کا اشارہ کیا۔ آپ کی امی گھر پر ہی ہوں گی۔ صابری جھجک بھی رہی تھی لیکن خوش بھی تھی۔ اسے آگے آگے چلتے وہ برآمدے میں داخل ہوئی۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ سالار نے گاڑی کی چابیاں اور والیٹ پاکٹ سے نکالتے دیوار کے ساتھ لگی ٹوکری میں رکھے۔ کیا کہاں گئے؟ صابری جو گھر کو دیکھ رہی تھی رک کے اسے دیکھا۔ بابا جان اپنے بھائی کے گھر کراچی گئے ہوئے ہیں، ساتھ امی بھی۔ تو کیا میں یہاں اکیلی رہوں گی؟ اس کا دل ہولا۔ ہاں لالا ہے نا، وہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ چار پائے پہ بیٹھتے اس نے کلائی پکڑی اور اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ لالا میرے ہبی نہیں ہے۔ صابری نے پرشکوہ نگاہوں سے دیکھا۔ امی لوگ آ جائیں گے ایک دو ہفتے تک، پھر تو ان کے ساتھ ہی، مجھے نہیں رہنا آپ کے بنا یہاں۔ منہ پھلاتے بالوں کو جھٹکا۔ ملتانی جی کہاں ہے؟ صابری ناراض ہو کے اندر چلی گئی تو واجد لالا سالار کے قریب آیا۔ جی وہ تو چھٹی پہ چلی گئی ہے۔ اوکے، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں کچھ دن رہوں گا یہاں جب تک امی ابو نہیں آتے۔ جی سالار صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اسے تشکر سے دیکھتے وہ واپس پلٹ گیا۔ سالار وہیں پیچھے ہو کے لیٹ گیا۔ صابری جب تک سارا گھر گھوم کر آئی، گارج بھی جا چکا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ اس کے ساتھ والی چارپائی پہ آ کے بیٹھی۔ سالار گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں لیٹا موبائل دیکھ رہا تھا۔ تمہارا اپنا گھر ہے، بناؤ، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ موبائل سے نظر ہٹاتے اس کا مومی چہرہ دیکھا۔ ماتھے پر بل آئی بروز تک آتے ختم ہو جاتے تھے۔ میں کھانا بناؤں گی یہاں؟ صابری کی آنکھیں باہر آئیں۔ ہاں، ابھی میں کیسے کھانا بناؤں؟ مجھے تو ٹھیک سے بنانا آتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک سے بنانے کا کون سا کہہ رہا ہوں، بس اتنا کر دینا کہ میرا اور تمہارا پیٹ بھر جائے۔ ابھی وہ روحاسی ہوئی تھی۔ بیوی سالار موبائل سائٹ پر رکھتے اس کی طرف جھکا۔ جب شادی کی شرطیں رکھی ہیں تو تھوڑی گھر داری بھی سیکھ لو۔ اگر جہیز لینا ہے تو نوکر نہیں رکھ کے دوں گا۔ کھانا بنانا، گھر کے سارے کام خود کرنے پڑیں گے، اس لیے ابھی پریکٹس کر لو۔ اس کے تھائس پر ہاتھ رکھے نرمی سے مسئلہ۔ صابری اسے آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی جیسے اسے سالار کی باتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ آپ مجھے حساب کتاب کریں گے؟ آنکھوں میں انتہا کا دکھ امڑ آئے۔ کیا میں نہیں کر سکتا؟ اس کا ہاتھ سرکتا ہوا کمر تک آیا۔ پھر صابری تو صدمے میں تھی۔ اگر وہ جہیز مانگتی تو اسے گھر کے کام کرنے پڑتے۔ ٹھیک ہے، میں جہیز نہیں لوں گی۔ اس کے مچلتے ہاتھ اپنا ہاتھ رکھتے روکا۔ گڈ ڈیسیجن۔ سالار اپنا ہاتھ کھینچتے واپس چارپائی پہ سیدھا ہوا۔ صابری برے برے منہ بناتے اسے گھور رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو اگر سب کچھ دیا ہو تو میں بتاؤں گی پھر آپ کو۔ جھٹکے سے اٹھتے اسے وارن کیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، اب کہیں سے کچھ کھانے کو لا دے۔ اس کے بازو پر بیٹھتے پورا زور ڈالا۔ سالار کناہ کے رہ گیا۔ پاگل لڑکی، میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے ہاتھ سے اسے سائڈ پہ کھینچنا چاہا پر وہ پورا زور لگا کے بیٹھی تھی۔ صابری اٹھو، ہلکی آواز چیختے اس کے دانت پیسے۔ صابری مزے سے کمر ہلاتے اسے اور تکلیف دے رہی تھی۔ سالار کو لگا اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ آخری صابری اس پر رحم کھاتے اٹھ گئی۔ سارا خون ایک دم دوبارہ گردش میں آیا تو پورا بازو سفید سے سرخ ہوا۔ صابری جو اٹھتے اس کی طرف واپس گھومی تھی، اس کا ہاتھ دیکھ کر مجمد ہوئی۔ اس نے کبھی اتنا خوبصورت ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ نسیں ایک دم سے خون کے پریشر سے ابھر گئی تھی۔ ناخنوں کے پاس سے تمام انگلیاں سرخ و سفید تھی۔ بے اختیار اس کے گھٹنے زمین پر ٹکاتے چارپائی کے سائڈ پر رکھے، ہاتھ پہ لب رکھے۔ سالار کو لگا جیسے آگ پہ کسی نے ٹھنڈی پھوار ڈال دی ہو۔ آئی ایم سوری۔ اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لیتے فکر مندی سے دیکھا۔ پہلے سوچنا تھا، میری ہڈیاں بھی چٹک گئی ہیں۔ سالار نے دوسرا بازو فولڈ کرتے مسکراہٹ دبائی۔ اس کے لیے پریشان ہوتی صابری اسے اپنے دل کے قریب لگی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا میرا تھوڑا سا وزن آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر کیا؟ تو تھوڑا سا وزن؟ سالار جان بوجھ کر ہکلایا۔ 80 من کی ہو تم، اور میرے نازک سا بازو اب پتہ نہیں ہلنے کے قابل بھی رہا ہے یا نہیں۔ پورا زور لگاتے بازو اٹھانے کی کوشش کی پر وہ نہیں اٹھا۔ مجھے لگتا ہے ٹوٹ گیا ہے۔ تھوڑا لیفٹ ہوتے پریشانی سے بازو کو دیکھا۔
सावरी इसकी आंखों में मचलती शोखी को भांपने कलस गई। वो इसका मजाक बना रहा था। गुस्से से अपने हाथ पर रखा इसका हाथ उठा के पूरा झटके से ऊपर कर दिया। आह! सालार की आवाज पास वाले गांव ने तो सुनी, घरों ने तो सुनी होगी। कराहते वो तेजी से चारपाई से उठ गया। अब असली वाला दर्द होगा। इसे आंखें सुकेड़ के देखते तड़ी से कहा और अपना दुपट्टा लहराते रफू चक्कर हो गई। सालार अपना बाजू सहलाते शर्ट उतारने लगा था। पहले तो नहीं, लेकिन अब जरूर कोई हड्डी क्रैक क्रैक हो गई थी। सफेद ड्रेस शर्ट और ब्लैक पैंट में वो चलता हुआ लॉबी की तरफ जा रहा था। कफ फोल्ड किए हाथ में फाइल थी। 6 फुट से निकलता दराज कद बालों को नफासत से सेट किए। वो 19 साल लड़का जितना लंबा था, इतना ही कमजोर था। अपनी क्लास में इंटर होते ही वो अपनी जगह पर बैठा, मोबाइल निकाला ताकि इसे ऑफ कर सके। लेकिन सामने जोहा के ढेरों मैसेजेस थे। वो इससे बात करना चाहती थी। हादी ने देखते इग्नोर किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। क्लास खत्म होने के बाद सबसे पहले इसने जोहा को ही कॉल की। भाई, कहाँ थे यार? न सलाम न दुआ, पहले सवाल किया। बिजी था, बताओ क्या काम था? वो अपने रूम की तरफ जा रहा था। घर वापस आ जाए ना, कितने दिन हो गए। आप नहीं आए मिलने। वो लिविंग रूम में बैठी थी। फ्री होके आऊंगा, अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, खत्म हो गए तो कुछ सोचूंगा। प्लीज भाई, किसी तरह टाइम निकाल कर आ जाए। खैरियत है? मोबाइल दूसरे हाथ में शिफ्ट करते दरवाजा खोला। नहीं, बाबा ने मम्मा को डिवोर्स दे दिया और सावरी को भी घर से निकाल दिया। व्हाट? मजाक कर रही हो? नहीं, सच में। फिर इसने सारी बात तफसील से इसे बताई। हादी ने इसे कहा था वो जल्दी ही आने की कोशिश करेगा। हादी ने इसे बात खत्म करके सालार को कॉल की। वो जो सावरी को किचन में खड़ा किए चाय बनवा रहा था। इसी कॉल देख के रिसीव की। हाल चाल के बाद इसने इसने इससे वो सब पूछा जो जोहा ने इसे बताया। एकदम इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं है पापा। इतना बेखबर रखा हुआ है मुझे घर से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस तुम्हारे एग्जाम्स की वजह से टेंशन नहीं देना चाहता था। इस इसने वजह बताते साबरी को देखा जो पति डाल रही थी। वो खामोश हो गया। अब आगे क्या करना है? साबरी को तो ना छोड़ते, इस बेचारी का क्या कसूर? कसूर है ना इसका भी। किसी बात को समझती नहीं है, बस अपनी करती है। कुछ दिन मुझसे दूर रहेगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। वो खामोशी से इनकी बात सुन रही थी। अपने जिक्र पर सालार को कड़ी तेवरों से घूरा। सालार ने चलते हुए इसे पीछे से हक किया तो वो कसमसा के रह गई। बोल भी नहीं सकती थी। हादी की कॉल चल रही थी। और सुनाओ, एग्जाम्स कैसे हैं? इसके पेट पे हाथ रखते बेली बटन पर उंगली घुमाई। सावरी शॉक कैफियत में इसकी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी। सालार कुछ देर इसके बेली बटन से खेलता रहा, फिर इसे पलटा। चेहरा अपनी जानिब किया। सावरी सिर्फ चेहरा लिए इसे देख भी नहीं पा रही थी। आधी से लंबी बातें छिड़ते इसे कमर पर कान के करीब होंठ लाते मोबाइल दूर किया। सावरी आंखें खोले साकत हो गई। हम यहाँ हनीमून के लिए आए हैं। इसकी कमर पर हथेली जमाते बिल्कुल पास किया। सावरी का दिल एक बार की धड़का, सांस जैसे अंदर गहराई से खींच के निकाली। सालार ने मोबाइल शेल्फ पर रखते इसकी गर्दन पर लब रखे। हादी इससे क्या बातें कर रहा था वो कुछ नहीं सुन रहा था। सावरी के बालों को गर्दन से पीछे सरकाते कान के नीचे लब रखे। मेरी बेबी को चाय बनानी तो आती नहीं है, प्यार करना ही सिखा देता हूँ। वो अभी उबल जाएगी। इसके कंधे पर हाथ रखते इसने फासला बनाना चाहा। फिर इसका सीना सलार के चेहरे से टच हो रहा था। सांस रोके वो बात कर रही थी। खामोश। इसके सीने से माथा रब करते इसकी धड़कनें छेड़ी। सावरी ने बेचैनी से हाथ बढ़ाते शेल्फ पर रखा मोबाइल उठाया और कॉल बंद कर दी। हबी, छोड़े मैं मर जाऊंगी। नहीं गिरती। छोड़े मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरती। गिरफ्त और सख्त करते इसे अपने अंदर भींचा। आपने वापस जाना था, आप जाए, मैं अकेली रह लूंगी। हाँ, चला जाऊंगा। वो इसे ऐसे ही उठाए उठाए बाहर ले आया। चारपाई पे डालते इसके ऊपर ही आया था कि सावरी तड़प कर साइड पर खिसक गई। हबी? जी हबी का बेबी। शर्ट के बटन खोलते वो मुस्कुराती नजरों से इसे देख रहा था, जबकि सावरी का हलक खुश्क हो रहा था। मुझे कुछ नहीं करना। एक चारपाई से होते दूसरी चारपाई पर जाकर खड़ी हुई। सालार शर्ट के बटन भूल चुका था और अब इसका उछलना देख रहा था। सावरी, खामोशी से यहाँ आओ।
اسے اپنی جانب بلایا۔ ساوری وہیں کھڑی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، رات کو بچنا پھر۔ سالار نے دوبارہ شرٹ کے بٹن بند کرنے شروع کر دی۔ سامنے کو کچھ تسلی ہوئی تو چارپائی سے چھلانگ لگاتے نیچے آئی۔ لالا میرا سامان گاڑی میں رکھے۔ سالار نے رخ بدلتے گیٹ کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ لالا، سالار نے زور سے آواز دی۔ وہ جانتا تھا وہ وہاں نہیں ہے، بس ساوری کو ڈرانے کے لیے آواز دے رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے ابھی۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ میں ریڈی ہوں، پر واپس نہ جائے۔ اس کے گلے میں بازو ڈالتے جھولی۔ سالار کی داڑھی کے آدھے بال وائٹ تھے اور آدھے بلیک۔ اگر بال سفید نہ ہوتے تو ابھی بھی 30 کا ہی لگتا۔ نفاست سے سیٹ کیے ہوئے بال اب بکھرے ہوئے تھے۔ ساوری اس کے سینے تک آتی تھی۔ نہیں، اب میرا موڈ نہیں ہے۔ چلو شاباش، ہٹ جاؤ۔ سالار نے اس کے ہاتھ گردن کے پیچھے سے کھولتے دور ہٹایا۔ حبیب، ساوری نے اسے دور ہوتے دانت پیسے۔ وہ اسے راضی نہیں کر پاتی تھی۔ شادی والی جو شرط چکی تھی وہ بھی سالار گول کر چکا تھا۔ دور رہ کر بات کرنا آپ مجھ سے۔ اپنی شرٹ پینٹ کے اندر اڑیستے سنجیدگی سے گورا۔ ساوری بس رونے والی تھی۔ دوپٹے سے بے نیازی سے اس کے سامنے کھڑی سے بہکا رہی تھی، پر اسے وہ اپنے جذباتوں پر سختی سے لگام لگاتے اندر چلا گیا۔ ساوری اسے روک بھی نہیں پائی۔ شام کو سالار باہر نکل گیا تھا۔ ساوری گھر پر اکیلی تھی جب کچھ قریب رہنے والی عورتیں ان سے ملنے چلی آئیں۔ وہاں جاننے والوں کو معلوم تھا ان کے بارے میں۔ ساوری ان سے ملتے تھوڑا سا جھجک رہی تھی۔ سالار بھی گھر نہیں تھا اور اس کے پاس کوئی ریفریشمنٹ بھی نہیں تھی جو وہ ان کو سرو کرتے۔ کچھ دیر ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر ایکسکیوز کرتے کچن میں آئی۔ چائے بھی اسے اچھی بنانی نہیں آتی تھی، وہ بنا کے ان کو پلا دیتی۔ کیا کروں اب میں؟ تیز سے چکر کاٹتے سوچا، پھر ایسے ہی باہر نکل آئی۔ وہ عورتیں آپس میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ I'm sorry، انگلیاں چٹکاتے انہیں متوجہ کیا۔ 3 عورتیں تھیں، تینوں نے اس کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ وہ آنٹی، اصل میں ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پہلے تو وہ اسے نہ سمجھے سے دیکھتے رہے، پھر ہنس دی۔ ارے بیٹا، ہم یہاں کھانے تھوڑی آئے ہیں۔ ایک نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ چرپائی پر بٹھایا۔ ہم تو بس تمہیں دیکھنے آئے تھے، اور پھر سالار بھائی نے کون سی لڑکی سے شادی کی ہے؟ اچھا، وہ مسکرائی۔ وہ میں ہوں۔ بالوں کو سیٹ کرتے دوپٹہ گلے میں درست کیا اور گردن اکڑائی۔ وہ پھر مسکرا دی۔ اس کے انداز پہ ماشاءاللہ بہت پیاری ہو۔ اصل میں نیا اور ابھی آج ہی آئے ہیں، اور میرے ساس سسر گھر پر نہیں ہے۔ اب ایسا کون کرتا ہے؟ ایک اکلوتی بہو گھر آ رہی ہے اور وہ گھر ہی نہیں ہے۔ آ جائیں گے بولو، تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ ہیں نا، تمہارا خیال رکھیں گے۔ ایک نے اسے تسلی دی۔ اب دیکھیں، میں یہاں بالکل نئی نکوک ہوں، پر مجھے نہیں پتا مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے کھانا کیسے بنانا ہے؟ آج میری طرف سے تم لوگوں کو کھانا، پھر کل ہم تمہیں تھوڑا بہت سکھا دیں گے۔ اس کا گال کھینچتے فائرہ نے کہا اوکے۔ وہ خوش ہو گئی۔ آج رات کا انتظام تو اس نے کر لیا تھا، اور دوسری طرف سے سالار کھانا لے کر آ رہا تھا۔ اپنی گلی کے نکڑ میں گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی۔ جب تک وہ گھر آیا، وہ ان عورتوں کے ساتھ بیٹھی جانے کون سی باتیں کر رہی تھی، اور وہ ساوری اس سے امپریس ہوتے مسکرا رہی تھی۔ سالار اندر داخل ہوا تو ساوری نے دوپٹہ دوبارہ سر پر جمایا۔ ماشاءاللہ، شہر میں رہ کے اتنی اچھی تربیت ہوئی ہے تمہاری، خالدہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ سالار ان کی بات سنتے اش کر اٹھا۔ کیا واقعی؟ آئیبرو اچکاتے ساوری کو دیکھا تو کندھے اچکائے۔ اندر آؤ، اسے گھورتے اندر بلایا، پھر سامان شیلف پر رکھتے ہدایت دی۔ وہ واپس باہر آئے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ کا کرم ہے۔ تم سناؤ؟ تینوں ایک چارپائی پر ہو گئے تو سالار دوسری چارپائی پر گیا۔ کچھ دیر ادھر کی باتوں میں گزری، جب ساوری ٹرے میں 4 گلاس میں مینگو شیک لے کر آئی۔ چھوٹا ٹیبل ادھر دیکھا تو ایک طرف پڑا نظر آیا۔ سالار کو ٹرے پکڑا کے جلدی سے چھوٹا ٹیبل رکھا اور ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ سالار نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ اٹھا کے انہیں دے، پر وہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ الٹا اٹھا کے خود اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ سالار نے جبڑے نیچے سے گھورا۔ اب 3 گلاس تھے، وہ تینوں ان عورتوں کے تھے۔ پہلے تو وہ 1 گلاس کم لائی تھی، اوپر سے خود اٹھا کے پی لیا۔ وہ شوہر جو باہر گرمی سے آیا تھا، اس کو پانی بھی نہیں پوچھا تھا اس نے۔ خیر، کچھ دیر بعد جب عورتیں واپس گئیں تو سالار نے اسے اچھے سے کلاس لگائی۔ کہا کہ اچھی تربیت اسے یہی نہیں پتا تھا پہلے دوسروں کو پینے دیا جاتا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا؟ مجھے لگا آپ کو میری فکر ہو رہی ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں اٹھا کے میں پی لوں۔
اپنا دوپٹہ گول مول کرتے اس کی طرف اچھالا جو سالار نے کھینچ لیا تھا۔ اچھا، اور گلاس کم کیوں تھا؟ ایک 5 لوگ تھے ٹوٹل۔ سالار نے دوپٹہ گول کر کے گھما کے اپنی کلائی پر لپیٹا جس پر وہ صبح بیٹھی تھی۔ وہاں ابھی بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ کم نہیں تھا، اصل میں نے خود نہیں پینا تھا، بس آپ لوگوں کے لیے لائی تھی، پر آپ نے مجھے کہا تم پی لو۔ صحیح، سالار چپ ہی کر دیا۔ اب اس سے کیا بحث کرنا؟ کچھ دیر ساوری اس کی شکل دیکھتی رہی، پھر کچن میں چلی آئی۔ پیکٹ سے اشتہار انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ کھول کر دیکھا، ایک میں بیف پلاؤ تھا، ایک میں کٹلیٹس اور روٹیاں، مٹن، ساری چیزیں برتنوں میں نکال کر فریج میں رکھی۔ باہر آئی تو سالار موبائل دیکھ رہا تھا۔ آج ہمارا کھانا کارڈا آنٹی کے گھر ہے۔ اس کے پاس آتے بال چھٹکے۔ کیا؟ کس نے کہا؟ وہ ابھی کہہ کر گئی ہیں۔ نہیں، منع کر دینا تھا نا۔ سالار اٹھ کے سیدھا ہوا۔ کیوں منع کرتی؟ اتنے پیار سے کہا تھا انہوں نے۔ ہاں جانتا ہوں کتنے پیار سے کہا ہوگا۔ اب جو میں اتنا کچھ لایا ہوں وہ کہاں جائے گا؟ فریج میں رکھ دیا ہے، وہ کل کھا لیں گے۔ نہیں جا رہے، منع کر دیا۔ واپس نظریں موبائل پر مرکوز کی۔ آپ اتنے ڈھیٹ ہوتے جا رہے ہیں، قسم سے حبی، اگر چھوٹے ہوتے نا تو 2 لگاتی آپ کو۔ تم بھی کئی معاملات میں بہت ڈھیٹ واقع ہوئی ہو۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے سوالیہ انداز اپنائے۔ وہ بلا وجہ بلش کر گئی۔ میرے خیال سے میں کھانا کھا ہی لوں۔ واپس مڑتے پھر سے کچن میں غائب ہو گئی۔ رات کو انہیں ایک بچہ کھانے کے لیے بلانے آیا تو سالار نے اسے منع کر دیا، پر ساوری جو سالار کے روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھی باہر سے آتی آواز پر ان کے پاس آئی۔ آپ ہی مما کہہ رہی ہیں آپ لوگ آ جائیں، کھانا تیار ہے۔ اوکے، ہم آتے ہیں۔ ساوری کے چہرے پر اسمائل آئی۔ سالار نے اسے پلٹ کر گھورا کہ وہ کیوں آنے کا کہہ رہی ہے۔ واپس بچہ چلا گیا تو دوبارہ غصے سے گھورا۔ کیا بھوکوں کی طرح پہلے ہی دن تم ان پر بوجھ بن رہی ہو؟ بوجھ میں صرف آپ کی پہ ہی بن سکتی ہوں اور کسی پہ نہیں۔ جلدی سے تیار ہو، دیر ہو رہی ہے۔ اسے کالر سے پکڑتے کھڑا کرنا چاہا۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جا رہا۔ پلیز ابھی ہر بات پر ضد کرنے نہ بیٹھ جایا کریں، کبھی میری بات ایک بار کہنے پر ہی مان لیا کریں۔ اسے زبردستی کھڑا کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ اوکے، میں مان لوں گی۔ اس نے فوراً حامی بھری، اس بات سے بے خبر کہ وہ شرط اس کے لیے کتنی جان لیوا ثابت ہوگی۔ سالار تو اپنے کپڑے ساتھ لایا تھا، پر ساوری کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ کی مما کے پاس کوئی میری عمر کا پرانا سوٹ نہیں رکھا ہوگا؟ کچھ سوچتے وہ سالار کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اتنی عمر کے بعد کہاں بچے رہ سکتے ہیں۔ سالار نے اپنے لیے سفید شلوار قمیض نکالا تھا۔ اچھا، پھر اب میں کیا پہنوں؟ ایک نئی ٹینشن جب آ رہی تھی، جب سوچتی۔ سالار اسے سنجیدگی سے دیکھتے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تب آپ نے بتایا ہی نہیں تھا۔ روحاں سے ہوتے سالار کے سوٹ کیس کا دوسرا حصہ کھولا تو وہ سن ہوئی۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ کل پھر بھی اس نے ساوری کا سامان اپنے سامان کے ساتھ پیک کیا، جس میں سر فہرست کچھ سوٹ تھے اور لذیذہ کھیر کے ڈبے، اس کا چھوٹا پرس جو ابھی تک چھوٹا ہی تھا، اور جیولری۔ تھینک یو ابھی جان۔ وہ اپنے کپڑے اٹھاتے سینے سے ایسے لگائے جیسے سالار کو لگا رہی ہو۔ جب تک وہ فریش ہو کے آیا، ساوری اپنی تمام چیزیں جو ابھی پہننی تھی نکال چکی تھی۔ کسی کی اجازت کے بنا اس کا سامان نہیں کھولتے۔ آپ میرے حبی جان، اس کے کندھے پر بازو ٹکاتے بیٹ کے اوپر لپ رکھے، میں تو آپ کا سارا کچھ کھولوں گی۔ آپ اپنے چہرے کی لالی چھپانے کے لیے وہ باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ بہادری دکھا ہی دی تھی تو تھوڑا بہکنے دیتی۔ سالار نے بند دروازے کو دیکھتے سر جھٹکا۔ 15 منٹ میں دونوں تیار ہو کے 2 گھر چھوڑ کے اگلے گھر آئے۔ فالدہ آنٹی انہی کے منتظر تھے۔ ساوری پنک کلر کی شارٹ فراک کے ساتھ پنک ہی پلازو میں معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی، اور سر کندھے پر نفاست سے دوپٹہ کیے وہ اس کے ایک معتبر تھی، بہت معتبر تھی شاید، جو اسے ہاتھوں میں ہاتھ لے رہے تھے۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ آخر میں ڈیزرٹ اور گپ شپ کے دوران کافی وقت گزر گیا تھا۔ رات 10:30 بجے وہ لوگ گھر واپس آئے تھے۔ گیٹ بند کرتے سالار نے پاس سے جاتی ساوری کی انگلیاں تھامے۔ اب میری شرٹ کی باری۔ اس کے ساتھ ہوتے چہرے پر نظریں جمائی۔
کل بتانا، ابھی بہت تھک گئی ہوں میں۔ صافی نے اپنا دوپٹہ اتار کے برآمدے میں پڑی چارپائی پہ پھینکا۔ تھکاوٹ ہی اتاروں گا۔ سالار اس کی انگلیاں چھوڑتے چارپائی کی طرف بڑھا اور ایک چارپائی اٹھا کے سائڈ پر لگائی۔ یہ کیا؟ صافی نے اپنے بالوں پر انگلیاں پھیرتے اچنبھے سے دیکھا۔ ہم دونوں ایک ہی چارپائی پہ سوئیں گے۔ وہ دوسری چارپائی پنکھے کے نیچے گھسیٹتے تکیا سیٹ کیا۔ نہیں، ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جاگ لیں گے، لیکن ایک چارپائی پہ۔ سالار نے صحیح معنوں میں اس کے ہوش اڑائے تھے۔ ہم دونوں ایک ہی چارپائی پر سوئیں گے۔ دوسری چارپائی برآمدے میں سے صحن میں گھسیٹتے تکیا درست کیا۔ نہیں، ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جاگ لیں گے، لیکن اسے ایک ہی چارپائی پہ۔ سالار نے صحیح معنوں میں سے ہوش اڑائے تھے۔ جی نہیں، ہم لوگ ایک چارپائی پہ کیسے سو سکتے ہیں؟ پورے نہیں آئیں گے۔ آنکھیں ماتھے پر چڑھاتے پوری آنکھیں کھولے۔ سو جائیں گے، فکر نہ کرو۔ سالار اپنی پاکٹ سے چیزیں نکال کر سائڈ پر رکھ رہا تھا، جبکہ صافی پریشانی سے چارپائی کو دیکھ رہی تھی، جہاں ایک پورا ایک آدھا بندہ سو سکتا تھا۔ اگر سالار جیسا بندہ ہوتا تو سالار ہی آرام سے سو سکتا تھا، لیکن ساتھ صابری جھجھرے لیتے تیزی سے دوسری چارپائی کے پاس آئے جو دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے اپنی جانب گھسیٹا تو وہ سر کے تھوڑا آگے آئے۔ کیا کر رہی ہو؟ اپنے لیے چارپائی بچھانے لگی ہوں۔ آپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، معذرت۔ آرام سے کھڑی رہو۔ سالار نے گھورا، چارپائی کی چادر سیٹ کرتے اسے بازو سے پکڑتے وہاں بٹھایا۔ ابھی کیوں ضد کر رہے ہیں؟ سالار اسے انسنا کرتے غصے سے آگے کو لیٹا اور صافی ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی، جسے سالار نے کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا۔ ایسے ایک طرف کروٹ لیتے اس کا سر اپنے بازو پہ ٹکایا۔ ایسے تو میری گردن ہی اکڑ جائے گی۔ صافی منمنائی، نہیں اکڑتی۔ سالار نے اس کے کان کے نیچے ہتھیلی رکھ کے اس کا چہرہ تھوڑا سا اوپر کیا۔ صافی کو اس کی سانسیں اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ بے چینی سے آنکھیں بند کی، وہاں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ کھلے آسمان تلے وہ دونوں ایک ہی چارپائی پر ایک دوسرے کی دھڑکنوں سے کھیل رہے تھے۔ حبیب، صافی کے لب کھلے تھے کہ سالار نے نچلے ہونٹ پر اپنا انگوٹھا مسلا۔ اس کی قربت پر صافی کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ سالار کے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنے اور اس کے سینے کے درمیان دیوار بنائی۔ میں تمہاری دھڑکنیں محسوس کرنا چاہتا ہوں بیبی۔ سالار نے اس کی کلائی تھامتے ایک بازو درمیان سے ہٹایا۔ صافی سرخ ہوتے لرز سی گئی تھی۔ وہ بے باکی سے اس کی دھڑکنوں پر اپنا انگوٹھا رب کر رہا تھا۔ اسے چھوڑے۔ بے چین ہوتے اس کی گردن میں چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے آگے کھسکی تاکہ اس کی شرارتوں پر بند باندھ سکے۔ جب سالار نے اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے ہٹایا اور اس کے اوپر آئے، وہ آنکھیں بند کیے خوف سے لرز گئی۔ سالار نے کچھ دیر اس کا شرم سے خون چھلکاتا چہرہ دیکھا، پھر جھک کے اس کے مرمری ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ صافی نے ایک دم آنکھیں کھولی تو اس کا ماتھا نظر آیا۔ سالار نرمی سے اس کے ہونٹوں سے کھیل رہا تھا۔ مجھے سانس لینی ہے۔ سانس کھینچے اسے پیچھے کیا اور پھر سانس بحال کرتے ہونٹوں پر بھیگا پن ہاتھ کی پشت سے خشک کیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چھوڑتے گردن کی طرف آیا۔ شدت سے اپنا لم چھوڑتے وہ اسے پاگل کر گیا۔ صافی اس کے کندھے تھامے سسک رہی تھی۔ وہ ابھی تو سٹارٹ ہے بیبی، اور تمہاری حالت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ اسے اوپر اٹھاتے گردن پہ شدت سے دان گاڑ۔ صافی سانس روکے اس کی جان لیوا شرارتیں محسوس کر رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس پر چھایا ہوا تھا۔ میں تم پہ رحم کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ اس کی شرٹ کندھے سے پکڑتے سرکانی چاہی۔ وہ تھوڑی سی پیچھے ہوئی تو جھٹکے سے کھینچ کے اس کے جسم سے ہی الگ کر دیا۔ صافی اس کے انداز پر سنسنا اٹھی۔ حبیب، میری شرٹ تو نہ۔ ڈسٹربنس نہیں۔ دہتے ہونٹ ایک بار پھر ہونٹوں میں قید کر لی۔ صافی اس کی بے باکی سے ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ سالار اس کے بدن کو ہونٹوں سے چھوتے جیسے اعزاز بخش رہا تھا۔ دھڑکنوں تک آتے صافی کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے روحاسے ہوتے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا رکھتے چہرہ اوپر کیا۔ آپ انتہائی بے شرم ہیں۔ اگر ابھی کوئی آ جائے تو میں کون سی شرٹ پہنوں گی؟ اس کی کلائیاں سالار کے ہاتھوں میں گرفتار تھی جنہیں دائیں پھیلائے وہ فرصت سے اس کے نشیب و فراز نہار رہا تھا۔ کوئی نہیں آتا۔ اس وقت سب میری طرح مصروف ہوں گے۔ آنکھ دباتے اس کی دھڑکنیں منتشر کر دیا۔
چاند کی ہلکی روشنی میں وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ صابری نے حیا سے نظریں جھکا لیں اور ایکسپریشنز ایکسپیرئنس بنتا تھا، اسے ایک ہی لمحے میں پورا قابو میں کر لیتا۔ اس کے بہکتے ہونٹ جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑنے میں مگن تھے۔ سالار پوری فرصت سے اسے اپنی شدتوں سے آشنا کرواتا جا رہا تھا جب صابری نے اپنے بازو کھینچ کے کروٹ لیتے خود کو اس کے بد لحاظ نظروں سے بچایا۔ تم میرے لیے انعام ہو۔ اس کے بالوں پہ لب رکھتے وہ اوپر اٹھ کے بیٹھا۔ اب اس کی نظریں صابری کی کمر پر موجود دل پر پھسلتے نیچے جا رہی تھی۔ کب ہاتھ بڑھا کے اس کے دل پر انگلیاں مس کی صابری کو کرنٹ لگا تھا۔ آنکھیں سختی سے نیچے، ہونٹ دانتوں میں دبائے، پورا ماحول جیسے ان کے جسموں میں ساتھ گنگنا رہا تھا۔ اس کی پشت پہ بے باکی تھی، ہونٹ رگڑتے بیلی بٹن میں اپنی انگلیاں رگڑی۔ بس کرے نا، صابری اس کے مسلسل لمس سے حواس باختہ ہوتے سسک پڑی۔ اوکے بس کچھ دیر اور۔ اس کے تھائز پر اپنی ہتھیلیاں رگڑتے کانوں کی لو کاٹی۔ صابری کی پشت سالار کے سینے سے لگی، اس کے پاؤں سے پاؤں مسلتے ایک ہاتھ سے گدگدی کی۔ صابری کلکلاتی آواز جیسے سالار کے کانوں میں رس گھول گئے، پھر باقی سے اسے بے چین کرتے وہ اس کی سانسیں کھینچ گیا۔ ابھی ان کی انگلیوں کی شدت صابری کے پورے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے اس کی حالت پر رحم کھاتے اسے چھوڑا۔ بس اس کے سرخ خون چھلکاتے چہرے سے بال ہٹاتے پسینے اور آنسوؤں کی نمی ہتھیلیوں سے صاف کیے۔ میرا بیبی، پھر جھک کے اس کے ہونٹوں پر نرمی سے چھوا۔ صابری کی بکھری سانسیں بحال ہو رہی تھی کہ ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ اس سے پہلے کہ صابری اسے روکتی، اسے اپنے حصار میں جکڑتے اسے اپنے اندر سمو گیا۔ صابری سسکتے اس کے کندھے سے آ لگی تھی، پوری شدت سے اپنے اندر اتارتے سانس بے ہنگم ہو رہی تھی۔ صابری دھواں دھواں ہوتے اس کی مچلتی شدتوں میں تحلیل ہوتی رہی۔ کتنی دیر وہ اسے خود میں سمیٹے تڑپاتا رہا۔ صابری کا پورا بدن تھکن سے چور ہونے لگا تو سالار نے اسے خود سے الگ کرتے واپس چارپائی پہ ڈالا، اپنی سائڈ پر پڑی شرٹ اسے پہناتے ڈھانپ دیا۔ صابری کروٹ کے بل لیٹی سمٹی سانسیں قابو کر رہی تھی۔ سالار نے سائڈ پر رکھی چادر اٹھا کے اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر کی طرح اوڑھ لی، ساتھ ہی کپکپاتے نازک سے وجود کو اپنے ساتھ لگاتے بالوں پر لب رکھے صابری کو کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی۔ اس کے کمفرٹر کے لیے سالار چارپائی کے بالکل کنارے پر ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ دھوپ پورے ذہن پر چھائی انہیں اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ 9 بجے صابری کی آنکھ کھلی تو سالار اس سے کروٹ لیے سو رہا تھا۔ چوڑی پشت پہ سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے بنے تھے۔ صابری نے کمفرٹر اپنے اوپر سے ہٹاتے اس کے بال دیکھے، وہ پرسکون سو رہا تھا۔ احتیاط سے پاس سے اٹھتے وہ اندر چلی آئے۔ سالار کی شرٹ اس کے تھائز تک آتی تھی، اسے کھینچتے اپنے دوسرے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلی گئی۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ بھیگی بھیگی باہر آئی۔ سالار ابھی تک سو رہا تھا، اس کے اوپر چادر صحیح کر کے ڈالتے وہیں بیٹھ گئی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، پر سالار کو ڈسٹرب کیسے کرتی، اوپر سے اتنی بے باکی کے بعد سامنا کرنا۔ اف، رات کے آثار بھی ابھی پوری آب و تاب سے اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کے کچن میں آئی۔ رات کو جو کھانا سالار لایا تھا اسے اوون میں گرم کیا۔ سالار ہنوز سو رہا تھا۔ کھانا گرم کر کے دوبارہ برتنوں میں ڈال کے وہ باہر آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی سالار کو اب کیسے اٹھائے۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے بھی دوڑ رہے تھے۔ کچھ سوچتے سالار کے موبائل پر 5 منٹ بعد کا الارم سیٹ کیا اور موبائل اس کے کان کے قریب رکھتے خود امی ابو کے روم میں آ گئی۔ سامنے ان کی تصویر تھی جہاں سالار ابھی ان کے درمیان کھڑا تھا، شاید جب وہ 20 سال کا تھا تب کی تصویر تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے روم کا معائنہ کر رہی تھی کہ الارم بجنے لگا۔ سالار نے آنکھیں بمشکل کھولتے پاس پڑا الارم موبائل اٹھا کر آف کیا۔ دماغ ابھی تک نیند میں تھا، دوبارہ رخ بدلتے آنکھوں پر تکیہ رکھ لیا۔ اندر صابری ویٹ کر رہی تھی، سالار اٹھ کے روم میں جائے تو وہ بستر سمیٹ دے گی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ باہر آئی تو سالار ابھی تک سو رہا تھا۔ واہ، ابھی تک آنکھ نہیں کھل رہی ان کی۔ بڑبڑاتے دوبارہ موبائل اٹھانے لگی تو سالار نے اس کی کلائی پکڑتے چارپائی سے گرائے۔ صابری جو حملے کے لیے تیار نہیں تھی جھٹکے سے اس کے اوپر آئے۔ گڈ مارننگ مائی بیبی، اس کی گردن پر چہرہ گھساتے کان کے نیچے بیئرڈ ہوئی۔ صابری سرخ گلال ہوئی۔ ابھی چھوڑے مجھے، غصے سے ننھی ناک پھلائے اس پر زور دیا۔
سالار اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے فرار کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ میں ابھی فریش ہو کے آئی ہوں ابھی، اور آپ مجھے پھر سے گندا کر رہے ہیں۔ اس کا لمس اپنی گردن سے سینے تک محسوس کرتے وہ ہلکا سا چیخی۔ سالار اس کے انداز میں مسکرایا۔ اتنی حسین رات میں نے کبھی نہیں گزاری۔ پہلی رات تمہاری غربت میں اور پھر تمہارے پہلو میں پرسکون نیند، اور اب اس کے آگے آئے بالوں کو انگلی سے پیچھے کرتے سرمئی رنگ آنکھوں میں دیکھا جہاں حیا کی سرخی پھیل رہی تھی، اور اب مارننگ اتنی گڈ ہو گئی ہے کہ دل ہی نہیں کر رہا کبھی یہ دن گزرے۔ اف کوئی تو یہ سب روک لو۔ اس کا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے شیک کیا تو ساوری جھنجھنا اٹھی۔ ہبی کرا کے اٹھتے اپنے بال درست کیے۔ اٹھ کے فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی کلائی سے بال چٹکی میں بھرتے زور سے کھینچے۔ اف ظالم، سالار درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ اپنے شوہر پر ایسے ظلم نہ کیا کرو۔ کلائی اپنے سامنے کرتے دیکھا جو لمحوں میں سرخ ہو گئی تھی۔ ساوری اسے چھوڑ کے کچن میں چلی گئی تو اٹھ کے فریش ہوا۔ جب تک سالار نہا دھو کے باہر آیا، ساوری اسے چارپائی سے بستر اٹھا کر ناشتہ لگا چکی تھی۔ 2 پراٹھے ہی بنا لیتی۔ سب فولڈ کرتے سالار نے کٹلیس اور بریانی کو دیکھا۔ مجھے نہیں آتے بنانے۔ ساوری نے ناک سے مکھی اڑائی اور اپنے لیے کھانا نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ صحیح ہے، سالار نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھا کے ساوری نے برتن سمیٹے۔ میں واپس جا رہا ہوں، وہاں زوہا اکیلی ہے۔ ساوری جو برتن دھونے جا رہی تھی، دل زور سے دھڑکا لیکن تاثرات چھپا لیے۔ چلے جائے، ابھی 11 بجے نکلوں گا، میرا موبائل چارج پہ لگا دے۔ وہیں سیدھے ہو کے لیٹتے بازو سر کے نیچے رکھ دو۔ دوسرے ہاتھ سے موبائل اسے پکڑانا چاہا۔ ساوری نے پلیٹیں گلاس اٹھائے ہوئے تھے جنہیں پہلے ہی ایک طرف بنے نل کے پاس رکھا، واپس آ کے سے موبائل لے کر چارج پر لگائے۔ سالار کا روٹھا روٹھا سراپا دیکھ کر رہا تھا۔ وہ برتن دھو کے اندر رکھنے چلی گئی تو آنکھیں موند لی۔ کل اس نے آنٹی کو کہہ دیا تھا وہ زوہا کے پاس رک جائے، لیکن اب آگے اس کا دل نہیں کر رہا تھا ساوری کو وہاں اکیلے چھوڑ کر جانے کا، پر جانا تو تھا ہی۔ کچھ دیر گزری تو وہیں قریب کی 2 لڑکیاں چلی آئیں۔ انہیں بھی شاید خبر ہوئی تھی ساوری کے آنے کی۔ اصل میں انہیں اشتیاق تھا سالار کی چھوٹی سی بیوی سے ملنے کا۔ کچھ دیر ساوری ان سے باتیں کرتی رہی۔ سالار نے خود مینگو جوس گلاسز میں نکال کے ساوری کو آواز دی کہ وہ لے جائے۔ 11 بج گئے ہیں، گئے نہیں آپ؟ ٹرے اٹھاتے ساوری نے اسے دیکھا۔ سوچ رہا ہوں ایک رات اور تمہارے ساتھ حسین بنا لوں۔ ٹرے اس کے ہاتھ میں دیتی آنکھوں سے دیکھا۔ ساوری سر جھٹکتے باہر آئے، ورنہ وہ وہی شروع ہو جاتا۔ جب تک وہ لڑکیاں گئی نہیں، سالار اپنے روم میں بیٹھا رہا۔ زوہا لان میں ٹہلتے ملائکہ کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ آج ان سے ملنے کے لیے آ رہی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد گیٹ پہ بیل ہوئی تو گارڈ نے دروازہ کھولا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس طرف آئی۔ شکریہ ماما، آپ آ گئی۔ مجھے تو آنا ہی تھا، اس سے گلے لگاتے تکبر سے کہا۔ میرا گھر ہے یہ۔ زوہا ان کے ساتھ لگی اندر آئی۔ میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی ماما۔ شکر ہے آپ نے بابا کے پیچھے ہمیں نہیں چھوڑا تو میں نے تمہارے بابا کو بھی نہیں ہے۔ میری جان بس دور ہوئی ہوں۔ کاش ایسا ہی ہوتا، لیکن بابا نے آپ کو ڈیورس دے دی ہے۔ آپ چاہ کر بھی ہمارے ساتھ۔ کس نے کہا مجھے ڈیورس ہو گئی؟ میں جس کنڈیشن میں ہوں مجھے ڈیورس ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنے بالوں کو سیٹ کرتے وہ گردن اکڑا کے بیٹھی تھی۔ کیا مطلب ماما؟ میں سمجھی نہیں۔ زوہا نے اچنبے سے دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا بہن بھائی آنے والا ہے۔ آئی ایم پریگننٹ۔ واٹ؟ آپ کا دماغ تو نہیں گھوم گیا ماما؟ نہیں، میں سچ کہہ رہی۔ یہ دیکھو رپورٹس۔ ملائکہ نے اپنے بیگ سے رپورٹس نکال کر دکھائی، جن کے مطابق وہ 4 ہفتوں سے پریگننٹ تھی۔ زوہا آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ سچ تھا تو ان کی بھلائی تھی، لیکن جو ہادی اور زوہا کی عزت کا فالودہ نکلتا، وہ چہرہ ایک دم شرمندگی سے دہکنے لگا تھا۔ مما کو کہ کیا یہ سچ ہے؟ اس کا دل بند ہونے والا تھا۔ ہاں بالکل سچ۔ ملائکہ نے ایک بار پھر سے اپنے بال چٹکے۔ زوہا گہرا سانس لیتے خاموش ہو گئی۔ کیا سے کیا ہوتا جا رہا تھا، پتہ نہیں اس خبر کے بعد ہادی کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ مما آپ کو ایک مشورہ دوں؟ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے وہ ذرا سا آگے جھکی۔ ملائکہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پلیز آپ واپس لندن چلی جائیں۔ ہم سب اس طوفان کو برداشت نہیں کر پائیں گے، پلیز۔ آنکھوں میں نمی چھانے لگی۔ کون سا طوفان میری جان؟ یہ تو ہمارا بھلا ہوا ہے نا، ہم لوگ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ لیکن بیبی، اس کا کیا؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔
شرمندگی کی بات نہیں ہے، اگر اللہ مجھے اتنے عرصے بعد دوبارہ نوازنا چاہتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس میں اس کی کوئی حکمت ہوگی نہ جو اسی ٹائم پر ہی یہ سب ہوا۔ زوہا نفی میں سر ہلاتے اس کی باتوں سے ایگری ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ملائکہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، کچھ بھی۔ ہادی بھائی کو خود بتا دیجیے گا، اس کے پاس سے اٹھ کر اندر جاتے سرد آواز میں کہا۔ ملائکہ سے اس کے رویے سے حیران نہیں ہوئی تھی، پیچھے ٹیک لگاتے سکون کا سانس لیا۔ اسے انتظار کرنا تھا یہ خبر کب سالار اور ساوری کے رشتے میں آگ لگاتی، کب ان کا آشیانہ جل کے ویسے ہی راکھ ہوتا جیسے اس کا ہوا تھا۔ آنکھیں مونتے ایک سکون کا سانس خارج کیا۔ شیطانیت ہمیشہ ذہین لوگوں کی چلاکیوں سے جنم لیتی ہے اور پھر وہ ذہین شیطان انسانیت کے رتبے سے ہی گرتے چلے جاتے ہیں۔ ملائکہ بھی انہی میں سے تھی۔ اس نے اپنی ذہانت سے شیطانیت کو استعمال کیا اپنے شوہر اور اس کی بیوی کو تباہ کرنے کے لیے۔ وہ کر آئی تھی، وہ انسانیت کے رتبے سے گر گئی تھی، وہ ساکت پڑی تھی، نہ اس کی سانسیں اٹکی تھی نہ ہی اس کا دل دھڑکنا بھولا تھا۔ چہرے پر ہاتھ رکھے وہ بے یقین تھی۔ سالار نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اس پہ اپنے بیوی جسے وہ ہمیشہ ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھتا تھا۔ ہچکی لی، آنکھیں خشک تھی، آنسو جیسے اندر ہی گر رہے ہوں۔ گاہ تپش سے لال ہو گیا تھا، وہ اس ظالم نے پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ سارا کچھ پیچھے تھا، سب سے پہلے سامنے اوپر۔ صرف یہ تھا کہ سالار نے ساوری شاہ کو تھپڑ مارا، وہ بیڈ پر لڑکھڑا کے گری، لیکن سالار کے بازوؤں نے اسے سہارا نہیں دیا، وہ اس کے دل سے اتر گئے اور اس کے دل سے سالار کو اتار لیا گیا تھا۔ شام تک نہ سالار روم میں آیا اور نہ ہی ساوری شدید حوث زدہ ماحول سے باہر نکلی۔ شام 7:30 بجے باہر ہلچل ہوئی تو اٹھ کے باہر آئی۔ داجی اور دادا کو دیکھ کے واپس الٹے قدم روم میں غائب ہوئی۔ جلدی سے سالار کے لائے ہوئے کپڑے میں سے ایک مناسب سا سوٹ نکال کر پہنا، بکھرے بالوں کو انگلیوں سے ہی درست کرتے چہرہ دھویا اور دوپٹہ سر پہ اوڑھتے باہر چلی آئی۔ وہ لوگ اس سے بہت پیار سے ملے تھے۔ سالار اس کے آتے ہی روم میں چلا گیا، کچھ دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کا سوٹ کیس تھا، جب خالی ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تو رکتے ہمارے ساتھ، رقیہ بیگم نے اس سے شکوہ کیا۔ سالار انہی کپڑوں میں تھا، میرے کام پینڈنگ میں ہے، ایک ویکینڈ پہ چکر لگاؤں گا۔ اس سے ملتے ریحان صاحب کے بغل گیر ہوا، ایک نگاہ غلطی سے بھی اس پر ڈالے بغیر وہ چلا گیا۔ ابھی وہ آئے تھے اور سالار جا رہا تھا۔ ساوری بات تو کیا دیکھنا ابھی ضروری نہیں سمجھا، وہ اس کی آنکھیں منتظر بھی نہیں تھی۔ حبی جان نے اپنے بیوی کو تھپڑ مارا تھا، یہ بات ساوری سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس کے دل سے سالار کے لیے محبت نکل رہی تھی شاید۔ کچھ دیر داجی اور دادو کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جب وہ چھوٹی تھی تب ایک دن کے لیے اور زوہا آئے تھے وہاں، اسے تب نہیں پتا تھا انہیں یہ کیا کہنا ہے۔ وہ انہیں نام سے بلانے لگی تھی، تب داجی نے اسے کہا تھا وہ انہیں ہادی اور زوہا کی طرح دادو اور داجی کہہ سکتی ہے۔ باتیں تو جیسے ختم ہی ہو گئی تھی۔ رقیہ بیگم بھی محبت سے کچھ پوچھتی تو بتا دیتی۔ رات بھی بے چینی میں گزر گئی۔ سالار کے مارے گئے تھپڑ کا نشان ابھی بھی چہرے پر نظر آتا تھا، اور جو تھپڑ ساوری نے اس کی روح پر مارا تھا شاید ہی اس کا نشان کبھی مٹتا۔ اعتبار نہیں کرنا تھا تو نہ کرتی، لیکن اس بارے میں ایسی سوچ، وہ اس پہ کبھی ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس وقت اسے خود پر قابو رکھنا مشکل تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ساوری پر اٹھایا تھا، سوچے سمجھے بغیر پوری شدت سے ہاتھ سائڈ شیشے پر مارا۔ شیشہ تو چکنا چور ہوا ہی تھا، اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا، پر اسے اس ہاتھ کو تکلیف ہی ہو تو دینی تھی جس نے اس کے بیبی کو تکلیف دی تھی۔ ویکینڈ کا کہہ کر 2 ہفتے گزر گئے، واپس گاؤں نہیں گیا۔ زوہا کو تو یہی تھا کہ اسے بابا کی ماما کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ زندگی خاموشی سے اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ ساوری بھی سب دکھ بھول کر داجی اور دادو کے ساتھ کچھ سیٹ ہو گئی تھی۔ اصل پرسکون ندی میں پتھر تب پڑا جب داجی کے دوست کا پوتا ان کے گھر شادی کا انویٹیشن دینے آیا۔ ساوری کچن میں چائے بنا رہی تھی اور وہ اسے چولہے کے سیدھ میں باہر پڑے آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہا تھا۔ ساوری اس سے بے خبر اپنے کام میں مگن رہی۔ چائے بنا کے داجی کو آواز دی تو وہ اٹھا کے لے گئے۔ ساوری کے سر سے دوپٹہ سرکا تو باہر بیٹھے سبطین احمد کی چائے ہاتھ میں چھلکی۔ وہ دادی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا وہ کون ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کے واپس چلا گیا تو ساوری باہر آئی۔ کس کی شادی ہے؟
کارڈ اٹھاتے کھولا۔ لقمان میرا دوست ہے، اس کے بڑے پوتے کی۔ پھر آپ جائیں گے؟ وہ تھوڑی ایکسائٹڈ ہوئی۔ تم جانا چاہتی ہو؟ اسے خوشی دیکھ رقیہ بیگم نے اسے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں چلتے ہیں، مزہ آئے گا، یہاں جب سے آئی ہوں کہیں گھومنے پھرنے بھی نہیں گئے۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر 4-5 دن مسلسل جانا پڑے گا۔ 4-5 دن کیوں؟ رسمیں تو 3 دن ہوتی ہیں نا۔ دن رسموں والے ہمارے زمانے تھے بیٹا، اب تمہارے زمانے کے قوالی نائٹ، برائڈل شاور اور جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ دادو مسکرائیں۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن میرے پاس اتنے ڈریسز نہیں ہیں۔ ساوی کے پاس بس چند سوٹ تھے جو عام گھر میں ہی پہنتی تھی، کیوں نہ سالار اور زوہا کو بھی بلا لیتے۔ نہیں بے ساختہ ساوری نے انہیں روکا۔ انہیں کیوں زحمت دینی، ہم خود چلے جائیں گے، ان کا کام ڈسٹرب ہوگا، جلدی سے تفصیلاً کہا۔ رقیہ بیگم نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ پہلے بھی نوٹ کر چکی تھی۔ سالار کے ذکر پر ساوری بات بدل دیتی تھی، ان کے درمیان کوئی گڑبڑ تھی شاید۔ ساوری کا کارڈ اٹھا کے اندر چلی گئی تو انہوں نے بات ریحان خان سے ڈسکس کی۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا، لیکن رقیہ بیگم کے دل میں خط بد لگی تھی۔ کچھ تو تھا۔ سالار اور ساوری فون پر بات کرتے تھے جیسے آج کل کپلز کرتے ہیں۔ چلیے جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔